बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान सफ़िया जबीन आज फिर एक नए अज़्म के साथ तरबियत के दिए को कभी ना बुझने देने के अज़्म के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से हमेशा तरबियत के हरूफ पे कुछ अल्फ़ाज़ आपसे शेयर करते हैं, और आज इत्तफ़ाक़ से फिर हमारे पास हर्फ ते ही मौजूद है, मगर आज मैं उससे कोई लफ्ज़ नहीं कहूँगी, क्योंकि आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तरबियत के दिया कि लौ कभी भी मद्धम नहीं पड़ेगी। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आपको अपने मेहमान से मिलवाते हैं, और आज के हमारे मेहमान जो हैं, उनकी मौजूदगी आपको खुद एहसास दिलाएगी कि सफ़िया जबीन लाइव शो की मेज़बान की तरबियत किसने की और ये शो किस तरह वजूद में आया। तो हम आपको मिलवाते हैं शो से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सफ़िया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, खैरियत से हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप मेरे साथ शो में मौजूद हैं। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर। अच्छा, तो हमारे व्यूअर्स को मैं बताती चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फजल महमूद, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी, तालीम और तरबियत के शो में मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे उनका तारुफ पूछते हैं। डॉक्टर साहब, 3 जुमलों में आप लोगों को मिलवाइए वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फजल महमूद से। पैदा सिंध के चौथे बड़े शहर मीरपुर खास में होने वाला ये आम सा आदमी, जिसकी तरबियत बुनियादी वहीं उसी शहर में हुई। उसके बाद मेडिकल के शोबे से वाबस्ता रहा 20 साल, और गुज़िश्ता 26 साल से मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिजनेस, सेल्स और ट्रेनिंग और कोचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। तो ये है मेरा मुख्तसर सा तारुफ। आपने 3 जुमले कहा तो बस मकाले ज़्यादा हो गए। नहीं सर, 3 जुमलों में सर, जो आपने जुमला कहा कि आपका ताल्लुक छोटे से शहर से है, तो हम आपको उसी छोटे से शहर में ले चलते हैं जब आप 6 से 8 साल के थे, और वहाँ पे आपकी तरबियत आपके असातिज़ा ने, आपके वालिदैन ने जिन खतूत पे की, तो मैं चाहूँगी कि तफसील से उन खतूत का तज़किरा और हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत खूबसूरत सवाल है सफ़िया। असल में मैं ये समझता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ आज, और जो भी मेरी तरबियत बुनियादी की गई, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मदर का है, वालदा का है, और उनके बगैर मैं कहीं भी ना पहुँच पाता अगर उनकी तरबियत ना होती। और आज भी अगर ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जो लेसन्स मैंने सीखे थे, वो बहुत ही कम उम्री में माँ की गोद से सीखना शुरू कर दिए थे मैंने। और यही वजह है कि जैसे आमतौर पे प्राइमरी स्कूल में लोग 6 साल लगाते हैं पहली क्लास, और फिर वो क्या है कच्ची कहलाती थी, या वो प्रिपरेटरी, या बहुत सारे डिफरेंट नाम देते हैं ना उनको, केजी। इत्तेफाक से वो 6 साल का वो सफ़र जो है मैंने सिर्फ 3.5 साल में तय कर लिया था। क्योंकि हाँ, तो मुझे हर क्लास से डबल प्रमोट करके आगे खिसका देते थे, क्योंकि टीचर मुझे से परेशान रहते थे कि ये बच्चा जो है बहुत बोलता है और उसको सारे जवाब पहले से आ रहे होते। अब वो जवाब इसलिए आ रहे होते थे कि वो अम्मी की तरबियत थी, क्योंकि मैं हर वक्त उनके पास उनसे ही सीखता था और वो सिखाती थी। हालांकि हैरतनाक बात तो ये है कि वो जिंदगी में खुद कभी स्कूल नहीं गई थी। तो मेरे दोनों वालिदैन जो है इत्तफाक से और हालात की वजह से बाकायदा तालीम नहीं हासिल कर सके थे, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी, और जिसकी बुनियाद पे मैं उन्हें कहता हूँ कि उन्होंने बच्चों की परवरिश में पीएचडी की हुई थी, यानी 8 बच्चों को पालना। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम पढ़े लिखे बच्चे सब हैं हमारे भाई बहन। तो यानी तरबियत को वो माहिर कह सकता हूँ मैंने। तो वहाँ से मेरी शुरू हुई। स्कूल एक ही था, छोटा शहर था, पब्लिक स्कूल जिसे कहते हैं। वैसे तो बेशुमार स्कूल थे सरकारी, तो हम उस पब्लिक स्कूल में जाते थे, और वहाँ एक बड़ा अच्छा तालीमी निज़ाम था।
تو وہاں سے ہمیں بنیادی طور پہ پہلی کلاس سے ہی انگریزی سکھائی جاتی تھی، تو اس لیے تو اس سے بڑا فرق پڑا ہمارے کانفیڈنس میں اور زبان کے معاملے میں ہم بہتر ہو گئے. تو وہاں سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد چونکہ بہت جلدی مجھے ڈبل پروموٹ کیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، ایک تو اچھا اور ایک برا. دونوں یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو وے میں دیکھ سکتی ہیں آپ. پازیٹیو یہ تھا کہ میں بہت جلدی آگے کلاس میں جا رہا تھا، اور نیگیٹو یہ تھا کہ مجھے بچہ سمجھتا تھا ہر کلاس والا کہ یار یہ ہم سے چھوٹا ہے. تو جب آتا تھا کھیل کود کا معاملہ آیا میدان میں، تو مجھے باہر بٹھا دیا جاتا تھا سائڈ لائن پہ، کیونکہ میں ان کے برابر کا فزیکلی فٹ نہیں تھا. اس کا ایڈوانٹیج مجھے پھر یہ ملا کہ میں نے سوچا کہ یار کھیل کود میں تو مجھے کوئی گھسنے ہی نہیں دے گا، تو چلو کچھ اور کرتے ہیں. تو میں نے پھر کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے بہت شروع ہو گیا. تو اس عمر سے ہی میں بے شمار کتابیں پڑھتا رہا ہوں. مطلب اب آپ یہ کہہ لیں کہ بچوں کی دنیا رسالے سے لے کے اور ڈیل کارنیگی تک میں نے اسکول ایج میں پڑھ لیا تھا. تو اس دوران جاسوسی ناول بھی پڑھتے تھے، رضیہ بٹ کے رومانٹک ناول بھی پڑھ لیے، سلما کنول کی اندلیب بھی پڑھ لی، اور پھر کرشن چندر کو بھی پڑھا، اور نہ جانے کیا کیا. تو وہ اس نے کیا کیا کہ ایک ذہن کا جو پردے تھے وہ کھول دیے. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ میں اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور جب کہیں بیٹھتے ہیں محفل میں تو آپ پھر بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس علم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے مطلب شوق، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے اسکول میں ہی ٹرین کر دیا گیا تھا. روزانہ صبح جو اسمبلی ہوتی تھی، بڑا اسکول تھا، تو اس میں جو میرے استاد تھے وہ مجھے بلا لیتے تھے کہ جی کبھی قرأت کرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ. تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ایک قسم کا آرٹ سیکھ لیا تھا بچپن سے. تو وہ آگے جا کر پھر الحمدللہ مجھے یوں کام آیا کہ پھر میں اسٹیج پہ اگر کہیں مباحثہ ہوتا تھا، مناظرہ ہوتا تھا یا مقابلہ تقریر ہوتا تھا، تو اسکول والے مجھے آگے بڑھا دیتے تھے. تو وہاں سے ہم چلیں یہ سفر، اور پھر اب آج تک وہی کر رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے اپنی تربیت کا جو آپ کی والدہ نے کی ہے اس کا سفر سنایا ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ وہ آپ کے والدین نے اسکول بھی نہیں دیکھا تھا، مگر ماشاء اللہ سے آپ 8 بہن بھائی تھے، اور آپ کا جو تعلیمی سفر اور تربیتی سفر ہے جو کہ آپ نے 3.5 سال میں ہی طے کر لیا تھا، بچپن چائلڈہڈ. تو وہ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ پی ایچ ڈی تھی وہ تربیت میں نا والدہ. تو اس پی ایچ ڈی کی جو یونیورسٹی تھی جس کی ہیڈ آپ کی والدہ تھی، کوئی 5 ایسی تربیت کی مثالیں یا کوئی ان کی نصیحتیں یا ان کے طریقہ تربیت آپ اگر ہمارے ویور سے شیئر کریں. ہاں نہیں، سب سے پہلا تو ان کا جو اصول تھا، جب میں بہت چھوٹا اسکول سے واپس آتا تھا تو ہمیشہ ریسیو وہ خود کرتی تھی گھر میں. ٹھیک ہے، سو وہیں سے جو ہے نا، چونکہ ہم بچے تھے تھکے آ رہے، اپنے طور پہ تھکے آ رہے کہہ سکتے ہیں، اسکول سے آ رہے ہوتے تھے، تو یعنی ریسیو اگر آپ کی ماں کرتی ہے آپ کو تو پھر ایک الگ ہی آپ میں انرجی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ہمیں مطلب بڑے آرام سے اور بڑے تسلی سے بیٹھ کے کھلاتی تھیں، اور اس کے بعد کہتی تھیں چلو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کرو، پھر اٹھ کے تھوڑا کھیل لینا، پھر ہوم ورک کرنا. اس طرح سے ایک ڈسپلن انہوں نے ہمیں ترتیب دے دیا تھا لائف میں. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا ہمیں. نمبر 1 رہ گئی بات کہ ایسے کون سے سبق میں نے سیکھے، میں سمجھتا ہوں زندگی کا ہر سبق ہی وہاں سے شروع ہوا ہے. جیسے میرے والد کے بارے میں نے بتایا، وہ بھی اسکول کبھی نہیں گئے تھے، لیکن جو زندگی کا سب سے بڑا لیسن میں نے سیکھا ہے، جسے آج تک میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں اور ہر لمحے اڈاپٹ کیے رکھتا ہوں، تو وہ انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ بی اے گیور ڈونٹ بی اے ٹیکر. یعنی وہ کہتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ ہاتھ کو یوں رکھنا بیٹا، کبھی یوں نہ کرنا. اس لیے کہ دینے والی ذات، جو سب سے بڑا دینے والی ذات ہے اللہ کی، اور جب آپ دینے والے بن جاتے ہیں تو آپ لامحالہ اس خدا کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ پھر آپ کو اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں. تو وہ سبق جو میں نے سیکھا تھا اپنی لائف کا اپنے والد صاحب سے، کیونکہ وہ ہمیشہ دینے والے تھے، تو اس کے بعد سے پھر وہی میں نے بھی روش اپنائی، اور آج تک اللہ کا بڑا احسان ہے
زندگی کے تمام اونچ نیچ اور تمام بھاگ دوڑ کے بعد آج بھی کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں لینے والا کبھی زندگی میں تھا. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے دینے کی اور دیتا ہی رہوں گا, اور اللہ اسی طرح مجھے اٹھائے دیتے ہوئے. بہت زبردست, بہت خوبصورت سر. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کے والدین کی تربیت کی مثالوں میں جو آپ نے مثالیں دی ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے, اور یہاں میں بھی کہتی چلوں کہ بچوں کے لیے یہاں 3 لمحے دن کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اسکول سے آتا ہے تو ماں ریسیو کرے, اور جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو ماں اسے 3 منٹ دے, 3 منٹ اور 9 منٹ دن کے اگر اس طرح اگر دے دیے تو بچے کو بہت زیادہ اس سے سکون بھی ملتا ہے اور وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اور بستر پہ جائے سونے سے پہلے تو 3 منٹ کیلکولیٹ کر کے اگر بچوں سے بات کی جائے تو اس کے نتائج میں ڈاکٹر فضل محمود جیسے شخصیات پروان چڑھتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو ہے اب آپ 6 سے 12 سال کی عمر میں آ گئے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا اپنا 6 سال سے کم عمر کے عرصے میں آپ کتابیں پڑھتے تھے, تو یہ کتابوں کے پڑھنے کا سلسلہ پھر 6 سے 12 سال کی عمر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا. تو اس ایج میں آپ کون سی کتابیں پڑھتے تھے, اور آپ کے ان کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرارتیں کیا تھیں؟ وہ اصل میں جب آپ بہت تیزی سے جسے کہتے ہیں نا پنپ رہے ہوں, پل رہے ہوں, چونکہ میں نے بتایا نا مجھے ڈبل پروموٹ کر دیا جاتا تھا, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ذہن بھی اسی طرح سے تیزی سے جا رہا ہوتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی جوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی عمر سے پہلے. تو جو لوگ 16 اور 17 سال کی عمر میں سیکھتے تھے وہ ہم 12 سال کی عمر میں سیکھنے شروع کر دیے تھا. تو مثلاً کتابیں پڑھنے کی وجہ سے, جیسے آپ نے کہا, تو وہ کتابوں کا علم چونکہ وہ اس طرح ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ ذہن میں ہر چیز. تو کتابیں میں نے ہر قسم کی, میں نے بتایا نا میرا بچپن شروع ہوتا ہے وہ پھلواری اور بچوں کی دنیا جیسی کتابوں سے, پھر وہ نونہال, تعلیم و تربیت, یہ تو عام سے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹ ٹائمز ایک آتا تھا میگزین اس زمانے میں لندن سے انگریزی میں, وہ بھی مجھے ہر مہینے میں وہ بھی میں پڑھتا تھا. پھر میرا خیال ہے میں نے 6th 7th کلاس میں ریڈرز ڈائجسٹ شروع کر دیا تھا کہ اس میں صرف یہ تھا کہ انگریزی کے لفظ سیکھنے کے چکر میں ہم نے وہ بنوا لیا. اچھا, چونکہ میں اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا تو کوئی مالی مشکلات نہیں تھی زندگی میں, تو والدین کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا پیسوں کے معاملے میں, اور خاص طور پہ پڑھنے لکھنے کے لیے تو کبھی منع کیا ہی نہیں انہوں نے, جو چاہا ہم نے لے لیا. تو وہ ہمارے والد صاحب چونکہ خود نہیں پڑھے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ بچے ان کے بہت قابل ہوں, تو وہ کبھی منع نہیں کرتے تھے یعنی پڑھنے لکھنے کے معاملے میں. تو مجھے کھلا خرچہ ملتا تھا تو میں جو چاہے کتاب لے. پھر وہاں 2 شہر کی بہت بڑی لائبریریاں تھیں, ایک گلستان بلدیہ کہلاتی تھی, ایک میونسپل لائبریری. وہ دونوں لائبریرین مجھ سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے, خاص طور پہ گلستان بلدیہ وہ شہر سے خاصا اس زمانے میں 1 میل دور کہلاتی تھی لائبریری. تو میں اپنا اس عمر میں سائیکل پہ جاتا تھا روزانہ, اور وہ جو لائبریرین تھے اللہ غریق رحمت کرے انہیں, تو میں انہیں کہتا تھا کہ چچا وہ ذرا فلاں کتاب تو اتار دیں, کیونکہ میرے تو ہاتھ بھی نہیں جاتا تھا. تو وہ بڑا ناراض ہوتے تھے کہ تو اتنا سا پدا سا روز آ جاتا ہے سائیکل پہ اور ساری کتابیں مجھ سے جھڑواتا ہے, ساری مٹی, کوئی آتا ہی نہیں ہے یہاں. لیکن چونکہ وہ ایک خط تھا, کسی نے اگر بتا دیا نا مجھے, اگر آپ نے ابھی مجھے بتا دیا کہ یار وہ کتاب بہت اچھی ہے, تو مجھے پھر نیند نہیں آئے گی جب تک وہ کتاب میرے ہاتھ میں نہ آ جائے. اس ٹائپ کا کریز. تو وہاں پہ پھر میں نے ناولز بھی پڑھے, اس کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑا سا اور آگے چلے تو ڈیل کارنیگی کی 1968 میں 69 میں نے وہ پڑھی تھی کہ میٹھے بول میں جادو ہے جو کہلاتی ہے, تو وہ پڑھی. پھر اس کے بعد D.H. لارنس کے ناول بھی پڑھے, اور مختلف بے شمار. خلیل جبران کا بڑا کریز تھا کہ جی وہ خلیل جبران کی ہر وہ کوڈ یاد ہو جائے زبانی. پھر شعر و شاعری کی طرف بھی چلے گئے, سارے دل جلے چاہے وہ مصطفیٰ زیدی ہوں, سراج الدین ظفر ہوں, آبویسلی اس دور کے جو شعرا تھے, پروین بعد میں آئی تھی, احمد فراز بعد میں تھے, تو وہ سب کو سنتے تھے اور دیکھتے تھے اور پڑھتے تھے. تو ہر قسم کی کتابیں پڑھی, ساتھ ساتھ نصابی کتابیں بھی اتنا ہی ہمیں تھا. بہت خوبصورت, بہت تو خوبصورت. ہر قسم کی کتاب پڑھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا. سر یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ
پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، آپ کی جو بھی تربیت ہوتی رہی ہے اب تک 12 سال کی عمر تک ہم نے آپ کا سفر سنا. تو اچھا اب جو ہے آپ اپنے ان اساتذہ کو یا کوئی ایسے اساتذہ جو 6 سے 12 سال کی عمر میں آپ کی تربیت میں شامل تھے، تعلیم میں شامل تھے، اور کچھ ایسے دوست جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ اتنے کتاب پڑھنے کے شوقین تھے، تو یہ تھوڑا سا سنائیے، بتائیے ہمارے نہیں، سب سے پہلے جو میری زندگی میں جو نقش ہو گئے تھے استاد محترم، ان کا نام تھا محمد یوسف صاحب. اچھا، وہ ہاں بنیادی طور پہ انہوں نے مجھے دوسری کلاس سے پڑھانا شروع کیا، اور اتفاق سے جیسے جیسے میں پروموٹ ہوتا گیا ان کی بھی کلاس چینج ہو رہی تھی، تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے کچھ نہ کچھ پڑھا رہے ہوتے تھے سبجیکٹ وائز. اس کے بعد تو وہ اب تک اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، بعد میں پھر چونکہ وہ ان کو شاید جگر کا عارضہ میں مبتلا ہو کے ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت میری خوش نصیبی کہہ سکتا ہوں کہ میں ایز اے ڈاکٹر ان کی خدمت کر رہا تھا. وہ میرے مریض بھی تھے تو میں ان کا علاج کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے سعادت دی کہ اپنے استاد کا کچھ میں حق ادا کر دوں اپنی شاگردی کا، تو وہ موقع بھی ملا. پھر اس کے علاوہ ایک اور ہمارے استاد محترم تھے محمد علی صاحب، جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں مجھے بچپن سے آج تک، ان کا چہرہ میرے سامنے ہے. پھر ہائی اسکول میں بہت سارے اچھے اساتذہ تھے آج بھی، اور بعد میں اتفاق کی بات ہے کہ کیونکہ میں ڈاکٹر بن گیا تو پھر ان میں سے اکثر و بیشتر پھر میرے مریض بھی رہے، کسی نہ کسی انداز سے وہ مطلب اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے وہ میرے پاس آتے تھے، اور مجھے بڑا یعنی خوشی ہوتی تھی ان کی خدمت کر کے. تو اس طرح سے آپ نے رہا دوستوں کی بات، تو میں تو ایک چیز سیکھا ہوں زندگی کے طویل سفر میں کہ دوست اگر مل جائے تو اسے کبھی کھونا نہیں چاہیے. اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں بچپن کے وہ آج بھی ہیں. ناراض بھی ہوتے ہیں تو میں جھک جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں انہیں کھونا نہیں چاہتا. الحمدللہ میرے دوست کراچی میں، میرپور خاص میں بڑے اعلیٰ الحمدللہ ان کو مقام ملے. تو لیکن ہماری دوستی کبھی کم نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں انہیں بھولا ہوں. تو دوستی کو تو ایک تو یہ تو نعمت ہے نا اللہ کی کہ اچھے لوگ مل جائیں آپ کو زندگی میں، اور پھر اگر جب مل گئے تو پھر اسے کھو دینا تو اس سے بڑی کفران نعمت. تو الحمدللہ وہ دوست میرے آج بھی ہیں، اور وہ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم متفق نہیں ہیں. جی پوچھیے. آپ کی دوستی کے حوالے سے آپ نے پیغام دیا ہے کہ دوست مل جائیں اچھے تو پھر کبھی انہیں کھونا نہیں چاہیے، بہت خوبصورت میسج دیا ہے آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب بس مختصراً آپ اپنا اسکول سے پاس آؤٹ ہونے کا سفر ہمیں سنائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں ایز اے ڈاکٹر پھر اس سفر کو سننا چاہیں گے ہم. ہاں تو پھر ہائی اسکول سے میں نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، جبکہ اب مطلب بلکہ اتفاق سے 2 دن پہلے ہی میں اپنی میز پر بیٹھا تھا تو میرے سامنے نہ جانے کہاں سے وہ مارک شیٹ آ گئی میٹرک کی بورڈ کی. تو میں خود بھی ہنس رہا تھا اور بچوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو میں 99 لیے تھے میں نے میتھمیٹکس میں آؤٹ آف 100. اسی طرح کیمسٹری میں 94 مارکس تھے میرے. تو الحمدللہ میں بڑا بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور فرسٹ کلاس میں نے میٹرک پاس کیا. اچھا لطیفہ یہ ہوا میرے ساتھ کہ جب میں نے پاس کیا میتھمیٹکس میں 99 مارکس لیے تو مجھے ابھی تک وہ الوداعی پارٹی یاد ہے اسکول کی. ہمارے ہیڈ ماسٹر جو پرنسپل جنہیں کہتے ہیں آج کل انگریزی میں، تو وہ انہوں نے یعنی خود اپنے اس میں کہا تھا کہ میں آج خوش ہوں کہ اس بیچ میں ہم اس ملک کو ایک بہت بڑا انجینئر دینے جا رہے ہیں، کیونکہ میں میتھمیٹکس میں بہت اچھا تھا. اچھا اتفاق سے ان سے 4 سال بعد 5 سال بعد ملاقات ہوئی کراچی میں، صدر کے علاقے میں تھا. سامنے سے وہ آ رہے تھے، ملاقات ہو گئی، سلام کیا میں نے. تو کہنے لگا اور سناؤ انجینئرنگ پاس کر لی؟ تو میں نے کہا نہیں سر میں تو انجینئرنگ کالج جا ہی نہیں سکا. تو وہ ایک دم جسے کہتے ہیں نا سر پکڑ لیا انہوں نے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملے. مطلب وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے اتنا بریلینٹ. کہنے لگا تو مجھے وہ ساتھ ہی ریسٹورانٹ اس زمانے میں کیفے جارج ہوتا تھا ریگل چوک پہ، اس میں لے گئے، وہاں بٹھایا، چائے منگوائی
کہنے لگا نہیں نہیں مجھے یہ بتاؤ یار تم تو بہت کھاتے پیتے اچھے گھرانے کے تھے, یہ بھی مسئلہ نہیں سوچ سکتا کہ پیسے نہیں ہوں گے, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, تو ایسا کیا ہوا کہ آپ انجینئرنگ میں نہیں گئے؟ میں نے کہا سر وہ میں فائنل ایئر MBBS میں ہوں, ڈاکٹر ہو گیا. وہ پھر ہنسے, وہ کہنے لگا ارے یار تو نے تو میری جان نکال دی تھی, کہ ایسا کیا ہوا اس بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو کہ اس کو انجینئر. میں نے کہا جی وہ میرے والدین کی چونکہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, حالانکہ میں نہیں بننا چاہتا. تو پھر میں نے میڈیکل کالج میں چلا گیا تھا, اور میڈیکل کالج بھی تھا اس زمانے میں. تو الحمدللہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا, تو استاد بھی مجھے بڑا پیار کرتے تھے, اور اب بھی کرتے ہیں, جو ملتے ہیں جو پرانے ابھی جو چند رہ گئے ہیں وہ اب بھی یاد رکھتے ہیں. تو بہت اچھا رہا. پھر اس کے بعد کالج کا زمانہ ہوتا ہے 2 سال, تو وہاں پہ انٹرمیڈیٹ کیا میں نے میر پرخاص سے. بہت شرارتی تھا میں. پھر میں اس زمانے میں ڈیویڈر بھی ہو گیا تھا, تو مباحثوں میں جانا یہ وہ, تو مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا, وہ میٹرک کرنے کے بعد جب ہم کالج میں گئے نا, تو ہم نے زندگی میں پہلی بار کو ایجوکیشن میں داخلہ ملا. تو پھر اس سے پہلے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. بوائز اسکول سے آئے تھے, تو وہ پھر بے لگام گھوڑے ہو جاتے ہیں نا پھر وہ بچے. تو ہم بھی شرارتوں میں بس آ رہا دینا اور ہلا گلا, لیکن کیونکہ ذہین بہت تھے تو کوئی دقت نہیں آئی میڈیکل کالج میں داخلے میں. وہ فرسٹ ڈویژن میں اعلیٰ بہترین, میرے خیال ہے میری 79% تھی اس زمانے میں, تقریباً 80% مجھے داخلہ مل گیا لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں. اور اس زمانے میں پورے سندھ میں صرف 2 میڈیکل کالج ہوتے پورے سندھ میں صوبے. تو ایک کراچی کے لیے تھا جو وہاں کے رہنے والے تھے, اور ایک بقیہ سندھ کے لیے جو جامشورو میں تھا جہاں مجھے داخلہ, کیونکہ میں میر پرخاص سے آیا تھا. تو وہاں سے میں نے پھر اپنا MBBS کا امتحان پاس کیا, وہیں اپنی ریزیڈنسی کی حیدرآباد میں. پھر میں چند سالوں کے لیے میر پرخاص میں نے اپنی پریکٹس کا آغاز کیا, تاکہ والدین کو وہ جو ان کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے. اسی لیے انہوں نے مجھے بنایا تھا کہ شہر میں لوگ انہیں اس نام سے جاننے لگے. تو وہ پھر اس کے بعد میں کراچی منتقل ہو گیا. 10 سال تک میں نے وہاں ہسپتال ایک رن کیا اپنا. پھر میں 1994 میں امریکہ آ گیا. تو یہ میڈیکل کا سفر میرا جو تھا وہ اس طرح سے کوئی 17-18 سال میں نے وہاں پریکٹس کی, اور الحمدللہ بڑی کامیابی سے کی. ابھی تک جو بھی ہماری آپ کی بات چیت رہی ہے, تو اس میں بہت سارے پیغامات مختلف لفظوں کے اور مختلف جملوں کے ذریعے ہمارے ویورز تک پہنچے ہیں. اچھا, اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے تذکرہ کیا ڈیل کارنیگی کی بکس آپ نے پڑھی, میٹھے بول میں جادو. میٹھے بول میں جادو کی پڑھنے سے صاف ظاہر ہے کہ آپ بہترین کمیونیکیٹر بھی ہوں گے یقیناً, جس کا تذکرہ آپ جو ہے میں سمجھوں گی یہاں کرنا ضروری ہے. اچھا کمیونیکیٹر ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کا تربیت سے کیا تعلق ہے, تعلیم سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن ایک واحد ذریعہ ہے نا, چاہے دنیا میں کوئی بھی کام کریں, چاہے آپ ٹیچنگ میں ہوں, چاہے آپ سیلز میں ہوں, چاہے آپ پالیٹکس میں ہوں, چاہے آپ پیرنٹ ہوں. اگر آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے اپنے بچوں سے یا اپنی پارٹی کے لوگوں سے, اپنی دوستوں سے, ساتھیوں سے, کو ورکر سے, تو آپ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے نا. تو لیکن چکر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کمیونیکیشن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہے کیا. کمیونیکیشن از اے 2-way پروسیس. یہ نہیں ہے کہ میں ابھی آپ سے بول رہا ہوں تو یہ میں کمیونیکیٹ تو کر رہا ہوں, لیکن اس کا ایک حصہ ہے نا. کمیونیکیشن از اے 2-way اسکل, اسپیکنگ اینڈ لسننگ. ٹھیک ہے, speaking is sharing, listening is caring. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ صرف بولنا ہی نہیں, سننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ایک اچھی کمیونیکیٹر کو. ہمارے یہاں اکثر کمیونیکیٹر صرف بول رہے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں, کیونکہ وہ میں لگے ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سامنے ہمیشہ کمیونیکیشن کا سب سے بنیادی عنصر یہ ہونا چاہیے کہ اس کا فوکس آپ خود کبھی نہ ہو, بلکہ اس کا فوکس سامنے والا ہو, کہ میں آپ کے لیے آپ کو سننے آیا ہوں, نہ کہ میں اپنی بتانے آیا ہوں. تو پھر آپ کنیکٹ کر لیں گے, آپ کمیونیکیٹ کریں گے. اور کمیونیکیشن کا میری زندگی میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ سارا دخل ہی کمیونیکیشن کا ہے, کہ میں جو آج تک ہوں, جہاں بھی ہوں, اتنا مطلب ادارے چلا رہا ہوں, یہ سب اگر میں کمیونیکیٹ نہ کر پاتا تو شاید اس مقام پہ نہ ہوتا. زبردست. تو ہمارے شو کے حوالے سے, تعلیم و تربیت کے حوالے سے, تو یہ بہترین پیغام ہے کہ
کمیونیکیشن صرف ٹیچرس کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ آپ کو اسکول سے آتے ہی ریسیو کرتی تھی، تو دیٹ واز دا بیسٹ کمیونیکیشن. وہ آپ سے فوراً کنیکٹ ہو جاتی تھی تاکہ آپ جو ہے گرو کر سکیں بہت اچھی طرح. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا سر، اب جو ہے نا ٹائم تو بہت کم ہے، مگر آپ سے تو خیر اتنے بھی سیشن ہو جائیں تو بات چیت سمٹے گی نہیں. اب آپ وہاں سے اب چلیے اور ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تک کا سفر سنائیے. دیکھیں، ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کا سفر تو ابھی شروع ہی ہوا ہے، ابھی تو چلا ہی کہاں ہے، مطلب شروع کیا ہے ابھی ہم نے، لیکن اس سے پہلے کا جو ایک فیز ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو مجھے یہاں تک لایا. مثلاً چونکہ ہمارے ساتھ زندگی میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی جو کمزوریاں ہیں ان پر قابو پانے میں، حالانکہ یہ طریقہ کار غلط ہے. کبھی بھی اپنی کمزوریوں کے پیچھے زیادہ نہ دوڑیں. ٹھیک ہے، اوور کم اگر آسانی سے کوئی چھوٹی موٹی ہے تو کر لیں، لیکن اس پر وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو کمزوریاں تو اس میں ہونی ہیں. تو بجائے اس کمزوریوں کے آپ کوشش کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں اپنے اندر کہ آپ کی طاقت کیا ہے، آپ کی اسٹرینتھ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ میں بھی وہی صلاحیت دی ہے جو مارک زکربرگ کو دی ہے، آپ میں بھی وہی صلاحیت دی ہے جو بل گیٹ کو دی تھی، آپ میں بھی وہی صلاحیت دی ہے جو مائیکل جارڈن کو دی ہے. اب وہ کسی اور انداز سے ہے، تو آپ نے کیا اسے دریافت کیا ہے؟ اور اگر آپ اس اسٹرینتھ کو ایک بار سمجھ لیں گے کہ مجھ میں یہ موجود ہے، تو پھر آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اوپر چلے جائیں گے. اور اب پھر اس کے بعد وہ جو کمزوریاں جن کے بارے میں آپ پریشان ہو رہے تھے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. آپ دنیا کا کوئی بڑا آدمی دکھا دیجئے، کیا ہم کبھی ان کی کمزوریوں کی طرف نگاہ بھی ڈالتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کی احترام اور عزت ان کی طاقت کی وجہ سے اور ان کی صلاحیت پر کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی کمزوریوں پہ ان کی برائیاں کریں. تو یہی چیز ہے کہ ہم اپنا وقت اس پہ ضائع نہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ میں اپنی اس اسٹرینتھ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور اتفاق سے سر راہ کسی سے ملاقات ہوئی اور وہ اتنے جینیس آدمی تھا، آج بھی اب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے مینٹور ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے ایک طریقہ کار سکھایا اور پھر میں اس پہ غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بچپن سے ایک ہی تو چیز مجھے آتی ہے. اگر دیکھا جائے پیشے کو ایک طرف رکھ لیتا ہوں، میں مختلف پیشوں میں رہا ہوں، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی تھا، پھر میں نے ماسٹرز کیا بزنس میں یہاں آ کر امریکہ میں، پھر میں سیلز کا یا گرو بن گیا، اور جو بھی کہہ لیں آپ، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن ساری بات یہ تھی کہ میری جو صلاحیت تھی وہ کمیونیکیشن کی تھی. ان سب میں جو مین فیکٹر میری اسٹرینتھ تھی وہ یہی تھی. ایک اچھا ڈاکٹر میں اس لیے تھا کہ مریضوں سے میں اپنے بڑے آرام سے بات چیت کر سکتا تھا، اور مریض کہتے تھے جی وہ ان کی تو باتوں سے ہی آدھا مرض چلا جاتا ہے، تو وہ والی بات تھی نا. تو وہ کمیونیکیشن، تو میں نے پھر اسی کو فوکس کیا. پھر 2013 میں نے دنیا کی جو سب سے بڑی پبلک اسپیکنگ کی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل، میں نے اسے جوائن کر لیا. تو وہاں میرے کو بہت اچھا موقع ملا. بہت دوسرے تقریر کے فن سے تعلق رکھنے والے جو بھی افراد تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر ان کو آبزرو کرنا، پھر وہاں پر میں اپنی تقریریں ڈیلیور کرتا تھا، وہ فیڈ بیک دیتے تھے. تو اس نے مجھے بہت زیادہ پالش کیا. پھر جب وہ یہ خاصا مجھے یہ اعتماد آ گیا کہ میں پبلک اسپیکنگ کا بہت ٹھیک ٹھاک کام کرنے لگا ہوں، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے پیشے کے طور پہ اپناؤں. تو پھر 2016 میں نے دنیا کی 2 پیشہ ورانہ اسپیکنگ ٹریننگ اور کوچنگ کی جو سب سے بڑی کمپنی تھی جان میکسویل، میں نے اس کو جوائن کر لیا. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں 2018 کے اینڈ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو گیا اس کمپنی کا. تو پھر یہ جب کووڈ-19 آیا تو میں چونکہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتا تھا ساری دنیا میں، تقریباً بے شمار ملکوں میں جا کر، تو اب وہ پھر نکلنے کا کوئی سلسلہ نہ بنا. تو ہم نے سوچا چلیں ہم بھی کوئی ورچوئل کوشش کرتے ہیں دوسروں کی طرح. اور وہ اتفاق سے میں نے پھر خود ہی سیکھا کمپیوٹر کو کیسے کھولنا ہے، کیسے ہی کرنا ہے. تو وہاں سے وہ کرتے کرتے پھر ہمیں جو خیال آیا کہ پھر کچھ ہماری اور دوست تھیں یہیں، وہ بھی جان میکسویل گروپ سے بھی ان کا تعلق تھا، اور وہ بھی ٹرینر تھی، کوچز. تو وہ ایک دوسرے سے جب وہ تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے بھی کہا کیوں نہ ہم ایک اپنی کمپنی بناتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے نام سے اس کی بنیاد ڈال دی. اور
کوشش یہ تھی اس وقت کہ ہم ورچوئل پلیٹ فارم پہ ہی سب کچھ کام کریں گے، لیکن پھر اچانک وہ اتنی تیزی سے ایکسپلوڈ ہوئی کہ اب ہم نہ صرف آن لائن بلکہ ہم آف لائن بھی کام کر رہے ہیں، اور آن سائٹ بھی جا کے اب ٹریننگز کا پلان کر رہے ہیں، اگلے سال ہم ٹریول کر رہے ہوں گے سب، تو اس کے ساتھ ساتھ اب تقریباً ہم 9 یا 10 ممالک میں تو ہمارے ایمبیسڈرز تقریباً طے ہو چکے ہیں، ابھی اناؤنس کرتے جا رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے. اس کے بعد فیکلٹی ہماری تقریباً خاصی مضبوط ہوتی جا رہی ہے مختلف. تو ہم وہ اسکلز سکھانا چاہ رہے ہیں صفیہ کہ جو عام اسکولز میں، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائی جاتی. جو کامیابی کی سب سے بڑی چیز تو میں کہوں گا کہ کامیاب ہونے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا ان کا مطلب عنصر ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا. زبردست. تو ہم اس تربیت کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی مانٹیسری لیول پہ ہو یا وہ پی ایچ ڈی لیول پہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ کو سیکھنی ہے. زبردست. سر ڈاکٹر صاحب دامن وقت میں گنجائش تو خیر نہیں ہے، مگر 1-2 منٹ اوپر بھی ہو جائیں گے تو مگر میں آج جو ہے چاہ رہی ہوں کہ کچھ اور میسیجز بھی جائیں. تو یہ کچھ 3-4 اسکلز بتائیے جو آپ تذکرہ کیا ہے کہ ہم جو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں مونٹیسری لیول سے لے کر پی ایچ ڈی تک، تو وہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کو بتائیے. ہاں دیکھیں، کمیونیکیشن میں نے بتایا نا، کمیونیکیشن میں بنیادی چیز تو ہے آپ بہترین کمیونیکیٹر تبھی بنتے ہیں جب آپ سوال کرتے ہیں، نہ کہ آپ جواب دیتے ہیں. اکثر لوگ یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جو جواب دے رہا ہے وہ کمیونیکیٹر ہے. نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو وہی شیئر کر رہا ہے جو اسے پہلے سے پتا ہے. لیکن جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ نیا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بنیادی، خاص طور پہ ٹیچرز کو میں کہوں گا کہ سب سے بنیادی عادت جو تبدیل کریں اپنی، وہ یہ کہ سوال کرنے کی عادت ڈالیں. اپنے کلیگ سے، اپنے جو بھی پیرنٹس آتے ہیں ان سے ملنے، یا جو لوگ، آپ ان کو جواب نہ دیا کریں بلکہ آپ ان سے سوال کیا کریں کہ بھئی اگر آپ یہاں آئے ہیں کسی وجہ سے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ کے بچے کے متعلق، تو آپ فوراً جواب نہ دیں کہ نہیں آپ کا بچہ یوں ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ نہیں سننا چاہتے اور نہ ہی وہ کام کرے گا. بلکہ آپ اس کی بجائے پوچھیں کہ آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ مطمئن نہیں ہے، کیوں؟ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تو وہ خود جواب دیں گے نا کہ بھئی وہ ہمارے گھر میں ایسا ہے. اچھا، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں ٹیک کیئر نہیں کی جا سکتی؟ کیوں؟ کیسے؟ آپ کرتے جائیں گی تو وہ خود ہی اپنا جواب لے کر سامنے آ جائیں گے کہ ہماری غلطی ہے جی، آپ کی نہیں. تو خاص طور پہ جب چھوٹے بچوں کے معاملات میں والدین کو ذمہ داری کا احساس دلانا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ ان سے سوال کیے جائیں، نہ کہ جواب دیا جائے. کیونکہ لوگ جواب سے زیادہ سوال پر آ جاتے ہیں گرفت میں ایزی، جب آپ ان سے ایک صحیح سوال کریں. تو کمیونیکیشن ایک نمبر 1 کیوریاسٹی، پھر کوسچننگ، اور پھر ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک چیز سوچ لیں کہ جو بھی کرتے ہیں آپ زندگی میں، چاہے آپ کا پیشہ جو بھی ہو، چاہے ٹیچر ہیں یا کچھ بھی، کبھی بھی یہ سوچ کر نہ کریں کوئی بھی پیشے میں اختیار کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اس سے دوسروں کو میں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. تو باقی جو چیزیں، دولت، شہرت، عزت، یہ بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں، یہ خود آ جائیں گی، اس کے پیچھے نہ بھاگیں. بہت خوبصورت. ابتدا سے تقریباً ہماری گفتگو تقریباً اختتام پر ہی ہے. تو تمام میسیجز کو میں اس طرح سے وہ کرتی ہوں کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود، اس کے بعد اساتذہ، اس کے بعد آپ کے دوست اگر آپ کی زندگی میں آئیں تو انہیں کبھی نہیں بھولیں. ٹیچرز کے لیے اتنے خوبصورت پیغامات کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو جرنی ہے فرام دا بگننگ اور ٹل اینڈ، جو یہاں تک ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی، یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، نمونہ عمل ہے کہ کس طرح سے ٹریول کرتے ہوئے، ایک سفر طے کرتے ہوئے آج آپ یہاں موجود ہیں. اور یہاں پہ پروگرام کا ہم اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ. اور اختتام میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں ہمیشہ الفاظ کہا کرتی تھی تربیت کے حرف کو الگ الگ کر کے، تو جو میں نے شروع میں نہیں کہے ہیں وہ آج اختتام پہ آج کوئی 3 الفاظ آپ تے سے ہمارے ویورز کو کہیے. ویسے تو آپ کے پروگرام کا نام ہی تعلیم و تربیت ہے، تو وہ تو ایک عام سا لفظ ہے.
پھر تے سے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا ترسنا، بہت خوبصورت. تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے نہ ترسے، آپ خود پہنچ جائیں. بہت خوبصورت. کوئی آپ کی سے جو بھی اس کو فیض پہنچایا جا سکتا ہے اس سے نہ ترسے، آپ اس کو وہاں تک پہنچائیں. تو ایک لفظ تو ہے ترسنا. پھر 23 سے میں سمجھتا ہوں کیا کہا جا سکتا ہے، بڑا مشکل سوال ہے میرے لیے اردو میں. ترتیب. نہیں ترتیب، ہاں ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل ترتیب بھی ہے. بہت مضبوط سوال ہے کہ اپنے زندگی کو ہی صحیح ترتیب دے لیں ہم لوگ تو کیا بات ہے. پھر تحفہ. بہت خوبصورت. تو زندگی اس مالک کے اور خالق کائنات کا ہمیں ایک تحفہ ہے. اس کے ساتھ اس نے جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں عطا کیا ہے صرف اشرف المخلوقات کو، تو وہ تو ذہانت کا تحفہ دیا اللہ نے، اور وہی ہم استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور ہم صرف جسم میں اور روح کے جھگڑوں میں تو پڑے رہتے ہیں لیکن ذہانت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بہت خوبصورت. حالانکہ باقی تمام جتنی مخلوق ہے اللہ نے کریٹ کی ہے، جو بنائی ہے، اس کے پاس وہ دو چیزیں تو ہیں. ان کے پاس صرف ذہانت ہی تو نہیں ہے. جانور کے پاس جسم ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے پاس روح ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں. کیوں؟ صرف اور صرف ذہانت کے تحفے کی وجہ سے. تو اس تحفے کو رائگاں نہ جانے دیں، اس کا استعمال کریں. بہت خوبصورت. ترسنا، ترتیب اور تحفہ، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، پیغام جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم آخر میں اپنے مہمان سے کہتے ہیں کہ کوئی پیغام دیں، مگر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ جو ہے پیغام دیں تو ان استاد کا تذکرہ کریں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین استاد دنیا کے، ان سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے. وہ تو میرے آقا ہیں، ان کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وہ خالق کائنات نے جسے چنا اور جنہیں بھیجا اس دنیا میں دنیا کی اصلاح کے لیے، کسی فرد کی نہیں، دنیا کی اصلاح کے لیے. اور ان کا قدر صاحب کردار انسان نہ تو پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو 40 سال پہلے عبادت و ریاضت کر کے پھر دعوی نبوت کرتا ہے کہ دیکھو لوگوں، پہاڑی کی اس طرف ایک لشکر کھڑا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو کس کی جرت تھی؟ انہوں نے کہا آقا آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی غلط بیانی کی ہی نہیں. تو ان کے قول و فعل میں کہیں تضاد نہیں تھا. لیکن اسی لیے وہ دنیا کے سب سے بڑے رہنما ہیں. اس سے پہلے بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے رہنما گزر چکے تھے. کہیں موزس تھا، کہیں بدھا تھا، کہیں یہ تھا وہ تھا. لیکن آج دیکھیں اس دنیا میں 1600 سال، تقریباً 1500 سال گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تقریباً 2 بلین ان کے فالوور، اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. وہ یہ ذرا غور کیجیے. بہت خوبصورت. تو یہ ان کی تربیت تھی، ان کا تحفہ ہمیں جو اللہ نے تحفہ تھا ہمارے لیے، ان کی آمد. تو اس آقا کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ہم صرف عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی مشکل زندگی میں آ ہی نہیں سکتی. زبردست، بہت خوبصورت. اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ساتھ تشریف لائے اور بہترین سیر حاصل گفتگو. تھینک یو ویری مچ صفیہ، بہت شکریہ مجھے دعوت دی، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ضرور ایک نشست اور آپ سے کریں گے اگر آپ، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اس شو میں، اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں واقعی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام سامعین کو، ناظرین کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، تھینک یو. یہیں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اچھا، شروع میں جیسے کہ کہتی تھی اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے کہ جو کہ مستقبل کے معمار ہیں کہ کاغذ قلم کا ساتھ نہ چھوڑیں. آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میرے استاد محترم موجود تھے میرے ساتھ، تو میرے ہاتھ سے قلم 1 منٹ کو بھی نہیں ہٹا کہ کوئی بات ایسی مس نہ ہو جائے جو انہوں نے اتنی خوبصورت کہی ہو، میں اس کو کاغذ پہ محفوظ کر لوں. تو یہیں پہ ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے تو یہاں پہ اسکرین پہ میرا ای میل ایڈریس
موجود ہے. اسی طرح کے بہت سارے پیغامات کے لیے، خوبصورت تعلیم و تربیت کے لیے، اور وہ سافٹ اسکل جو عام تعلیمی اداروں میں نہیں سکھائے جاتے ہیں، ان کے لیے آپ اس ای میل پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگلے جو اتوار کو انشاءاللہ ماہ ربیع الثانی کا چاند نمودار ہو چکا ہوگا، تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور تھوڑا سا اس پروگرام کے لیے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک میرے کو ہوسٹ ہوں گے عبداللہ ناصر، اور وہ ایک بہت ہی کم عمر ہوسٹ ہیں اور بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں. تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو عبداللہ ناصر کے ساتھ صفیہ جبین لائیو شو میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی نئے مہمان کے ساتھ موجود ہوں گی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.